अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आमाल में वज़न किस तरह से पैदा हो, तो वो याद रखेंगे कुरान और सुन्नत की तालीमात से ये मालूम होता है कि इंसान के अमल में वज़न पैदा करने वाली दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक तो सिद्क़ और दूसरी इखलास। जब तक ये दोनों चीज़ें ना हो तब तक अमाल में वज़न ना होगा। अल्लाह ताला के यहाँ वो गैर मकबूल शुमार होंगे वो अमाल अगर सिद्क़ और इखलास से नहीं, तो वो अमाल अल्लाह ताला के यहाँ कोई वक़्त नहीं रखते, ना वज़न होगा उनका। जब तक सिद्क़ नहीं है तब तक अमाल में वज़न ना होगा। अब सिद्क़ का क्या मायने हैं? सिद्क़ के मायने ये हैं कि इंसान जो अमल कर रहा है, जो भी इंसान अमल कर रहा है वो अल्लाह और इसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। जो भी अमल कर रहे हैं मैं और आप, वो अल्लाह ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पे बताया उस तरीके पे कर रहे हैं, ना कि इस तरीके पे से हटकर अपनी तरफ से ईजाद किया हुआ कोई हो। इस तरीके से होगा तो वज़न में इखलास में वज़न भी नहीं होगा, इखलास भी नहीं होगा और अमल भी पूरा नहीं होगा। देखिए, काफ़िर और मुशरिक हैं जिनमें बहुत से मायने के एतबार से मुखलिस भी हैं, मगर अल्लाह की रज़ा भी चाहते हैं। उन्होंने मगर जो तरीक़े इख्तियार किए हुए हैं वो रसूल का बताया हुआ तरीक़ा नहीं है। जो मैं बता रही थी अभी कि अच्छे से अच्छा बिहेवियर करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो तरीक़ा अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया। वो अपने तरीक़े पर बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, बहुत इखलास से पेश आते हैं, बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, आपको सीट दे देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उस तरह से करने को नहीं कहा है जिस तरह से वो कर रहे हैं। हमारी हर वो बात, हम जैसे घर में भी दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होते हैं तो किस तरह से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और इस तरह से बात करते हैं। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि जब आप घर में दाखिल हो, घर एम्प्टी भी हो, कोई नहीं हो, तो आप घर में जैसे ही कदम रखें पहले कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और इतनी बड़ी फ़जीलत है घर में दाखिल होकर सलाम करने की। सलाम पे एक बात और मैं बता दूं कि सलाम का भी वज़न होगा। किस तरह से कि आपने किसी को सलाम किया, आपने किस तरह से सलाम किया, सामने वाले ने किस तरह से जवाब दिया। अगर किसी ने मुझे सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, जितना उसने सलाम किया है उससे अच्छी तरह से मैं जवाब देने की कोशिश करूं, या कम से कम जितना उन्होंने कहा है अस्सलाम अलैकुम मैं उतना ही कहूँ वालेकुम सलाम। अगर किसी ने कहा अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह है तो मैं भी कहूँगी अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह है। और अगर और ज़्यादा अमल में वज़न करना है तो वह रहमतुल्लाह व बरकातहू। और इसमें कटौती की तो फिर सोचिए कि हमारे अमाल नामे में वो लिखा जाएगा, क्योंकि वज़न हो रहा है ना, उनका वज़न ज़्यादा हो गया जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से सलाम का जवाब दिया और हमने उसका जवाब किया वालेकुम सलाम। हम तो हर चीज़ में बहुत जल्दी करते हैं ना, क्योंकि आजकल जो है ना इंस्टेंट, हर काम इंस्टेंट करना, जल्दी करना, हर काम जल्दी। किसी चीज़ को हम इस तरीके से नहीं लेते हैं कि हमको ये वक्त, ये लम्हा जो मिला है इसमें हम वो काम कर जाएं जो हमारी आखिरत में हमारे काम आए। तो इखलास का मतलब होता है खुलूस नीयत, बहुत अच्छे इखलास से, बड़ी मोहब्बत से वो काम करें जो अल्लाह ताला ने बताया। अब देखिए, आपने देखा होगा, खैर इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं गए, मैंने देखा है गंगा में खड़े हुए हैं,
آدھے رہنا کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا ہوا، ایک ٹانگ اٹھی ہوئی ہے. اس طرح سے آپ نے اپنے بھی فقیروں اور ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت وہ یعنی کون کون سے بابا ہیں، کیچڑ لپیٹے ہوئے ہیں، یہ لپیٹے ہوئے ہیں، اور ارد گرد ان کے لوگ جمع ہیں کہ یہ کیچڑ والے بابا ہیں تو یہ کچھوے والے بابا ہیں. یہ ریاضتیں کہیں بھی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، عیسائیوں کی کیا ہے کہ جب ان کو ان کی عورتیں اور وہ بہت زیادہ پیور وہ ہوتی ہیں تو وہ نند بن جاتی ہیں، یعنی اب شادی بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کسی سے نہیں ملنا، سفید کپڑے پہنے اور یہ ہو گئے. ہمارے یہاں ہر چیز کی اجازت ہے. ہر عورت، ہر لڑکی کو ایک عمر پہنچنے کے بعد شادی کرنے کی اجازت ہے. شادی کے ساتھ بھی تمام کام کر سکتے ہیں، ماں بننے کے بعد بھی تمام کام کر سکتے ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اب پریگننٹ ہو گئی تو اب نماز مت پڑھو. نہیں، اولاد ہو گئی ہے تو نماز مت پڑھو. بچہ سامنے سے کھیل رہا ہے، جا رہا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے آ گیا ہے تو اب ہم اس لیے ہماری نماز خراب ہو گئی یا کیا. تو یہ سب اعمال جو ہے نا، یہ سب ہمارے تولے جا رہے ہیں. اس میں ہر چیز میں کیا ہے؟ اخلاص ہے، ہماری نیت. اب نیت دیکھی جا رہی ہے کہ میری نیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میں کیوں نماز پڑھ رہی ہوں؟ بچہ سامنے سے بھی جا رہا ہے، میری نماز قضا نہیں ہو جائے. چھوٹا سا بچہ ہے، سامنے سے چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے میں نماز نہ پڑھوں یا نماز توڑ دوں یا بہانہ کر لوں کہ بھائی وہ تو اللہ میری نیت دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے، یا اتنا چھوٹا بچہ ہے، یا بچہ رو رہا ہے، یہ وہ نماز پڑھ رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے روتے تھے تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ بچہ روئے جا رہا ہے اور آپ نماز پڑھتی رہیں، لیکن ہم تو بہانہ کر لیتے ہیں بھائی وہ سامنے سے گزرے گا تو میں نماز کیسے پڑھوں. اگر بہت چھوٹا بچہ ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، آپ کی نیت، آپ کا اخلاص اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اسی تمام چیز کے اوپر ہمارے اخلاص اور ہماری نیت کے اوپر ہمارے وزن کا اعمال ہوگا، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا. تنہا نیت کافی نہیں ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے، میری نیت بہت اچھی ہے، میری نیت ہے کہ میں نماز پڑھوں، یہ کروں، لیکن میرا وہ کام، وہ طریقہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بغیر نیت خواہ کتنی ہی اچھی ہو مگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے سورہ کہف میں آیت نمبر 103 اور 104 میں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ یعنی کون ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. خسارے کا مطلب ہے خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہوگا. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی محنت اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی. انہوں نے جتنی محنت کی، سورہ کہف میں پڑھیے، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے، میں اتنا ہی بتا رہی ہوں. وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، مگر چونکہ ان کے کام میں اخلاص تھا لیکن اللہ تعالیٰ اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا. اخلاص تھا، بڑے خشوع کے، بڑی محبت کے ساتھ وہ کر رہے تھے، مگر اس طریقے پہ نہیں کر رہے تھے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ نے کون سے طریقے بتائے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے تو وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی کہا گیا ہے نا کہ رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ تم رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. تم رسول سے محبت کرو، اس کا مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہو. تو محبت کا کیا فریضہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے، جس طریقے پہ کیا ہے، نیت کے ساتھ وہ کام اس طریقے پہ کیا جائے. دیکھیے نا، یہاں پہ مجھے بچپن کا ایک تصور آتا ہے کہ بچپن میں ہماری ٹیچریں جس طرح سے رہتی تھیں، جیسے بال بناتی تھیں، جیسے کپڑے پہنتی تھیں، ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اسی طرح سے کریں.
جیسے میری ٹیچر کر رہی ہے، جیسے وہ لکھ رہی ہے، جیسے وہ بات کر رہی ہے، جیسے وہ چل رہی ہے، تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم وہ فالو اپ کریں۔ اب یہاں پہ جب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں اور ہم دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو کیا ہے وہ عمل اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور نیت کے ساتھ ہم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پورے خلیفہ تھے، جو تبع تابعین تھے، وہ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں، کچھ نہیں، لیکن ان کی جو سیرت اور ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کرتے تھے اس طرح سے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ کہیں پہ دھیرے چلیں تو وہ اس جگہ پہ دھیرے چلتے تھے۔ اگر آپ نے کوئی چیز شوق سے پسند فرمائیے تو وہ وہی چیز کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ لوکی آپ کو بہت پسند تھی تو صحابہ لوکی کھاتے تھے۔ دستی کا گوشت پسند تھا تو وہ، آج ہم اور آپ کیوں نہیں ان سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کون کون سی چیزیں افضل ایسی تھیں جو فضیلت کے طور پر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہ کامیابی کا راستہ۔ اب دیکھیے لوکی میں کتنے سارے فائدے ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے بلڈ پریشر کو۔ اب میں اس وقت اس میں نہیں جا رہی، آپ نے جو بھی کام کیا ہے، وہ جو کام جو جس طریقے سے بتایا ہے، جو بھی عمل آپ نے کیا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے کہا ہے، آپ کا عمل کیا تھا؟ کیا آپ کہتے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کوئی فضولیات میں کسی چیز میں مت لگو، جلد سے جلد سو جاؤ؟ اب دیکھیے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ کتنی پیاری آپ کا جو عمل ہے کتنا پیارا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں، جلدی سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آنکھ کس وقت کھلے گی؟ تہجد کے ٹائم پہ ہم اٹھ جائیں گے۔ کتنی دیر سوئیں گے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں، ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتے، وہ بات اور ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہی کہ آپ کا شوہر دیر میں آ رہا ہے تو آپ کہیں کہ میں نے یہ کہا ہے تو ہم جلدی سو جائیں، نہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے سارے کام ہو گئے تو آپ جلد سے جلد سونے کی کوشش کریے۔ جب آپ جلدی سوئیں گی لا محالہ آپ کی آنکھ جلدی کھلے گی، تو جلدی کھلے گی تو آپ کو تہجد ملے گی۔ چلو تہجد نہیں تو کم سے کم فجر تو آن ٹائم مل جائے گی نا۔ لیکن جب آپ 2 بجے رات کو سوئیں گے ٹی وی دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، ہمارے یہاں تو ساری پارٹیاں کتنی رات کو ہوتی ہیں، کھانا ہمارے یہاں جو پارٹیوں میں ہوتا ہے عام طور پر نمازیں، عشاء کی نماز تو سب کی جاتی ہی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں، سب کی بات نہیں کریں، ایسے بھی لوگ ہیں جو 2 بجے رات کو بھی آ کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پر بچے اور وہ تھک جاتے ہیں، نماز غائب۔ تو اعمال میں وزن کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم آپ کی سنتوں پہ عمل کریں گے۔ جلدی سوئیے، صبح جلدی اٹھیے۔ اب صبح کا آغاز جو ہوگا فجر کی نماز سے ہوگا، اس کے بعد آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا اشراق تک اپنے کو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی دعائیں اور وہ ذکر اور وہ سب اس وقت جب اشراق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا جیسے کہ تم نے حج کی طرح سے وہ آپ نے کام کر لیا۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اشراق تک نماز کے لیے اپنے جاگتے رہتے ہیں اور اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ اشراق کا مطلب ہوتا ہے سورج جب نکلتا ہے، وہ چاشت کی نماز تو اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ تمام اعمال ہیں
جن کے نتیجے میں قیامت کے دن جب یہ اعمال تولے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایک وزن ہوگا۔ دیکھیے دین جو ہے اتباع کا نام ہے، دراصل دین نام ہے اتباع کا، جس کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ کے اس کے پیچھے چلے تو اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اس کو بدعت بتایا جاتا ہے۔ مثلا جیسے اب تفصیل میں نہیں جا رہی، جیسے 40واں اور 30واں اور 20واں اور یہ تمام چیزیں، اب کوئی کہے گا کہ ہم جو یہ قرآن خوانی کرتے ہیں تو یہ کیا غلط ہے؟ تو قرآن پڑھنا کہیں بھی غلط نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ قرآن پڑھنا غلط ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کرتے تھے تو جہاں پہ کہیں پہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یا اس طرح سے ہو رہا ہے، اور کہیں پہ وہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے جہاں پہ کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس مجلس میں جا کے تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بلا شبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے مقبول تو تبھی ہوگا نا جب ہم اپنی عقل سے گھڑ کر کوئی کام نہ کریں، بلکہ شریعت کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پہ کام کریں۔ اب جو بھی طریقے آپ نے بتائے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے، تجویز کے ساتھ پڑھو، قرات کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز سے لحن سے پڑھو، کسی کو یہ تو سب سے بڑی بات بتائی گئی ہے نا کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل کام یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ سب سے زیادہ مقبول ہے کہ کوئی قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتاتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیں کہ جو عمل میں کرنے جا رہی ہوں یا آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے کیا ہے تو بے چوں چرا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے دعوت میں ہو، چاہے ولیمے میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو یا شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، آپ نے نہیں کیا تو اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عمل وہی اور نیت وہی جو اخلاص کے ساتھ میں ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اخلاص کی برکت تو خواہ عمل چھوٹا ہو، کیوں نہ کتنا ہی چھوٹا ہو، مگر اخلاص اس میں وہ وزن پیدا کر دیتا ہے جو بڑے بڑے اعمال میں نہیں پیدا ہوتا۔ بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں اخلاص نہ ہو، خلوص نیت نہیں ہو، تو وہ عمل ان بڑے اعمالوں پہ، جو بڑے اعمال ہیں ان پر خلوص نیت والا عمل بھاری ہوگا۔ یہ اعمال جو بھاری ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ یہ جو حدیث بتاتی ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اب سنیے یہ حدیث ہے، اس کے نامہ اعمال میں سوائے معاصی اور گناہ کے کچھ نہ تھا۔ اس کا اعمال نامہ جو تھا اس میں سوائے گناہوں کے کوئی چیز شامل نہیں تھی، لیکن بس ایک چھوٹا سا پرزہ تھا، پرزہ یعنی کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اب دیکھیے اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس اتے سے ٹکڑے کے اوپر اس نے یہ لکھ کے رکھا تھا۔ اس کو جب میزان عدل پہ رکھا گیا تو اس کا پلہ ان تمام گناہوں سے اوپر اٹھ گیا۔ اس کے جتنے گناہ تھے وہ گناہ سب کے سب رہ گئے، وہ پلہ
اتنا بھاری تھا کہ وہ پرلا جھک گیا اور اس کے گناہ جو تھے وہ اوپر اٹھ گئے. میں غلط کہہ گئی، یعنی اتنا وزندار تھا یہ پرزہ کہ اس پرزے کو جب میزان پہ رکھا گیا تو اس پرزے کا وزن اتنا تھا کہ پرزہ کی وجہ سے وہ ترازو یا جو میزان، وہ واللہ عالم بالصواب، وہ کس طرح کا میزان ہوگا، کس طرح کی ترازو ہوگی، تو وہ پلہ جھک گیا اور یہ پلہ گناہ والا اوپر اٹھ گیا. یعنی اس کے میزان عمل پہ یہ پرزہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وزن تمام گناہوں کے مقابلے میں سبقت لے گیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ کلمہ توحید نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ لکھا تھا. ہم تو بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں مگر پتہ نہیں اس نے کس در سے، کس لحاظ سے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آ گیا. تو دیکھیے ہم بھی لکھتے ہیں، ہم نے بھی اور آپ نے بھی لکھا ہوگا کلمہ شریف، بہت سارے اللہ کے نام بھی لکھے ہوں گے، بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی، لیکن وہ اخلاص اور وہ نیت جو اس نے کی تھی وہ ہونی چاہیے نا، کہ اس نے پتہ نہیں کس اخلاص سے وہ لکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرے لیے لکھ رہا ہوں، تو ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، بس مجھے یہ آتا ہے میں لکھ رہا ہوں. پتہ نہیں کس لحاظ سے لکھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہو گیا. اخلاص کی تاثیر، اخلاص یعنی خلوص، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تاثیر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اثر. در حقیقت اخلاص ہی وہ چیز ہے جو زبان میں تاثیر عطا کرتا ہے. جب آپ کوئی سچی پیاری بات کریں نا تو اور وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات ہو اور بہت ہی خلوص دل سے بڑے پیار سے جب آپ کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں، اس میں اس طرح کی آپ کی نیت ہوتی ہے تو وہ دل پہ اثر کرتی ہے. وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں تھا. اس نے اتنی اچھی بات کہی کہ وہ بات جو وہ کہہ رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا یہ بات بھی میرے دل میں تھی، یہی بات میں کہنے والا تھا. تو درس اور تدریس میں برکت اور نور عطا ہوتا ہے کس سے؟ انسان کی اخلاص کی تاثیر سے. جب درس اور تدریس کرتا ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، تدریس کرتا ہے، کچھ لیکچر دیتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، جو بھی تقاریر اور جو کچھ بھی ہوتی ہیں، درس و تدریس ہوتے ہیں، ان میں اگر اخلاص ہوتا ہے، اس میں اس آدمی جو کہہ رہا ہے وہ بڑی محبت، بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اس طرح سے کہہ رہا ہے، اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے. جب دل پر اثر کرتی ہے تو پھر وہ عمل کرنے کو دل چاہتا ہے. اور اگر ایسی تقریریں اور ایسی باتیں اور ایسی زبانی جمع خرچ جو ہم بے تکے طور پر کرتے رہتے ہیں، جن میں کوئی ہمارا اخلاص نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بس بولنے کو ہم بولتے رہتے ہیں، وہ سامنے والے پہ کوئی اثر نہیں کرتی، وہ وہیں کے وہیں فنا ہو جاتے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ بات کی جائے، خواہ سادگی کے ساتھ ہو، بہت موٹی اور بہت ایسی گفتگو جس میں اچھے اچھے لفظ اور وہ نہ ہو، سادہ سی بات بھی ہو، وہ بھی دل پہ اثر کر جاتی ہے، زندگیوں میں انقلاب لے آتی ہے. کس طرح سے زندگیوں میں انقلاب لے کے آتی ہے کہ آپ جب اپنے بچوں سے یا کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، بہت بار آپ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ اخلاص نیت سے، بہت ہی محبت سے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں
تو بچے کے دل پر اثر ہو جاتا ہے، اور اس کا عمل جو وہ کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا تو وہ بدل کے صحیح عمل کرنے لگتا ہے، جو بات آپ کروانا چاہتے ہیں۔ مگر بات کروانے میں، بات کہنے میں، اس میں اخلاص کی تاثیر ہونی چاہیے، اس میں ایسی محبت، ایسا خلوص اور ایسی نیت ہو کہ وہ سامنے والا اس پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات تھی نا، آپ جو بات کہتے تھے ان کی تو شان ہی کیا تھی، جو بات کہتے تھے وہ امنا صدقنا ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام، تبا تابعین، سب اس بات کو اپنے پلے میں ایسے باندھ لیتے تھے کہ مرتے دم تک وہ وہی بات کرتے تھے جو بات آپ نے کہی ہوتی تھی، عمل بھی کرتے تھے اور اس بات پر امنا صدقنا بھی کہتے تھے۔ تمام اعمال کا وزن ہوگا، یاد رکھیں، انسان کے تمام اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب دیکھیے، ہم تو جو بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بات کرو، بات کرنے سے پہلے تولو، ہم تو کچھ بھی پٹ 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 بولتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں بات کرنے سے پہلے کہ میں جو یہ بات کر رہی ہوں اس کا سامنے والے پہ کیا اثر ہوگا، مخاطب پہ یہ پتھر کی طرح جا کے لگے گی یہ بات، یا میں سافٹ انداز میں کر رہی ہوں، یا اس کے دل پہ اس بات کا اثر ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ پتھر کی طرح لگے تو دل پہ اثر ہوگا، نہ وہ بات دل پہ اثر نہیں کرے گی، وہ تو دل میں زخم کر دے گی۔ اگر کوئی ایسی پتھریلی بات ہوئی، ہماری زبان سے ایسی کڑوی بات نکلی تو وہ دل پہ نقش ہو جاتی ہے اور دیر پا رہتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی اچھی اور پیاری بات کریں، ایک تو بات یہ ہے محبت کی زبان ایسی پیاری زبان ہے کہ محبت کی اور پیار کی زبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی، کہ دوست تو دوست، دشمن بھی ان کی بات کو سنتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دل پہ وہ باتیں اثر کر جاتی تھیں کہ ہاں یہ بات کہی ہے اور اس بات میں اتنا دم ہے۔ ایسی میٹھی اور ایسی پیاری زبان تھی وہ زبان، اور وہ بات تو میں اور آپ کہاں سے لا سکتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں